बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो मेहमान हैं ताहिर नसीम साहब, वो बड़े नेक पाक साफ़ आदमी हैं। चूँकि मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है हिफाजत ईमान का, ये है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से राय लेंगे, बल्कि हम अपना एक नंबर देंगे और जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहेंगे उस नंबर पर रब्ता कर सकेंगे वैल्यू टीवी पर। तो ताहिर नसीम साहब को फरिश्ता पीर भी कहते हैं, लेकिन मैं ताहिर नसीम साहब की तरफ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ, तो बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया ना, मैं तो एज ए एंकर को 5-7 साल से प्रोग्राम करता नहीं हूँ, तजिया निगारी करता हूँ इसी वैल्यू पे फैज़ आम में। मुझे कुछ नागवार ये गुज़र रहा है कि हमारे माशरे की इस्लाह नहीं हो रही। आप माशाल्लाह बड़े जादीदा इंसान हैं, तो मैं ये आपसे दरियाफ़त करना चाहता हूँ। मैं आलिम दीन से भी ये पूछता हूँ कि हमारे ईमान की इस्लाह क्यों नहीं हो रही। तो जो इसमें आपकी राय है वो दीजिएगा। देखें, किसी भी शख्स की इस्लाह दो तरीके से हो सकती है। जी जी। या तो उसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई कि उसको वैल्यूज़ का पता है। जिस तरह नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनमें ईमान वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनकी तरबियत इस अंदाज में हुई, उन्हें पता है कि हमने किसी भी सूरत गलत काम नहीं करना। क्या बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, और हमारे नबी सादिक और अमीन, यानी सच बोलने वाले और अमानतदार। सही बात। हम उनके मानने वाले, तो हमारे अंदर तो ये ईमानदारी वाली जो सच्चाई वाली बातें हैं, ये तो हमारी सृष्ट में होनी चाहिए। क्या बात है। ठीक बात। तो जो हमारे ईमान का तकाजा है, एक हदीस शरीफ में आता है, जी, मफ़हूम है कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। जी, ठीक बात है। लेकिन हमारे ईमान का दर्जा इस कदर पस्त और कम है, कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि वो हमसे कोई सही काम नहीं करवा रहा। ताहिर भाई, एक बात मेरे जहन में आती है कि अब पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अच्छाई बुराई, सच झूठ को इतना मिक्स कर लिया कि उनकी जहन में ये बात आती नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि जब आप लड़कपन से ही आपको एक चीज़ फीड होनी शुरू हो जाती है कि जी ये करना ही पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आपके लाशऊर में दाखिल हो जाती है, और फिर जब आप गलत काम करते हैं, वो गलत काम भी फिर आपको सही लगता है कि ये करना ही पड़ता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ जी कि कॉस्मेटिक्स का सामान बिकता है। अब वहाँ पे वो मुख्तलिफ क्रीम होती हैं, एक जार के अंदर 200 ग्राम क्रीम डलती है। ठीक है। अब बेचने वाले उसको क्या कर रहे हैं, ये 300 ml का जार है। ठीक है। अब उसके अंदर 200 ग्राम से ऊपर चीज़ डल ही नहीं सकती। नहीं, उसकी कैपेसिटी इतनी है। सही बात है। लेकिन अब एक चीज़ चल पड़ी पिछले 10-15 साल से, 20 साल से। अब जो बंदा उसके ऊपर वज़न पूरा लिखेगा कि जी ये 200 ग्राम है, तो लेने वाला क्या है, ये 200 ग्राम है, ये 300 ml है। वो उसको तोलेगा तो नहीं, वो तो लिखा हुआ उसके हिसाब से। अब जो बंदा ईमानदारी से सही वजन लिख रहा है, उसका माल कम बिकेगा। तो अब क्या हुआ, एक भेड़ चाल चल पड़ी
اب مارکیٹ میں وہ جار 200 گرام والا کہلاتا ہی 300 ml والا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ایک ایسی کم تولنے والی ایسی بدبختی والی بات ہے جس سے آپ کے معاشرے میں برکت نہیں پڑ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری ہے. یعنی ایک ایسا ایمان کا درجہ جو آپ کو گھر سے نکال کر مسجد تک نہیں لے کے جا پا رہا, وہ آپ کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ واہ. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ مسافت طے نہیں کر سک رہے. بالکل. تو وہ مسافت کیسے طے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. واہ واہ واہ. اور اس لیے ہر شخص کو اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو تزکیہ نفس کی جو بات کرتے ہیں صوفیہ حضرات, وہ یہی چیز ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ واقعی ہیں. یعنی ایک ایمان کا درجہ یہ ہے, کم درجہ, کہ میرا خیال ہے کہ اللہ میاں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اب وہ بندہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ رہا ہے, اپنے نفس کے اوپر محنت کر رہا ہے, اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی ہے, اور پھر آگے جاتے جاتے اس کا ایمان اتنا پکا ہو گیا کہ اب وہ اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ ایک سفر ہے. ٹھیک ہے. ایک اس خیال سے کہ اللہ پاک ہیں, یہاں سے ایک سٹارٹ. الحمدللہ ہم سارے ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مسلمان ہو گئے. لیکن اب اس کو بنانا ہے, اس کو سنوارنا ہے تاکہ کہ اللہ پاک نے تو ہمارے دل کو دیکھنا ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کے سامنے نیک پاک تو بن سکتا ہوں, لیکن اللہ میاں نے تو وہ جو ہمارے اندر چپ لگی ہوئی ہے اس کو سکین کرنا ہے, وہ سارا حساب کتاب لوگوں کی اور سوچ, لوگوں کی کچھ کہہ سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ کو ہم چکر نہیں دے سکتے. اس لیے جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. طاہر بھائی, میں تو بڑا اچھا پروگرام فیض عام کر رہا ہوں, وہ بھی انسانیت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی اتنے پستی میں چلے جائیں, دنیا ہمیں پسند نہیں کر رہی, معاشرہ ہمیں پسند نہیں کر رہا, ہمارے پاس اتنے عالم دین ہیں, ہمارے پاس کہتے ہیں 16-17 لاکھ مساجد ہیں, اور بہت سارے کم سے کم جمعے کو تو بیان ہوتے ہیں نا جی. آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور جب ایمان ہمارا بہتر ہوگا تو ہم سچے مسلمان ہوں گے. اور ہمیں اب یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم جتنی پستی میں جا چکے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم پھر پستی سے نکل ہی نہ پائے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے جب قرآن شریف شروع کیا تو شروع میں سب سے پہلے کہا مفہوم کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اچھا, جو پرہیزگار نہیں ہے وہ بھی تو پرہیزگار بن سکتے ہیں نا؟ جی بن سکتے ہیں, جب تک انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وی آر رانگ. دیکھیں, ایک بندہ سو رہا ہے, اس کو تو جگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جگا ہوا ہے, پھر سو رہا ہے, اس کو کیا جگائیں گے؟ جب تک اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. اور ایمان کے حوالے سے آپ دیکھیں اللہ پاک مومن کی کیا تعریف کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں مفہوم ہے, ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے. لیکن اب میں اپنی کیفیت دیکھوں, مجھے یہ تو ہے کہ اللہ میاں ہیں, اور کوئی 5-10% میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں گا, لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بینچ مارک کیا ہے؟ شدید محبت, انتہائی محبت. اب اگر وہ کیفیت نہیں ہے, جو کہ یقیناً ہم میں سے اکثر میں نہیں ہے, اللہ پاک ہمیں توفیق دے,
تو اس کو اچیو کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک بات. اسی طریقے سے اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں ایمان والے تو وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک بات. اب ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں, وہ کیا ہمارے یہاں کیفیت وہ نہیں پائی جا رہی. اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. لرز جاتے, اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے. اب تو اثر ہوتا ہی نہیں کسی کو. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, چاہے ہم مفہوم سمجھ بھی آ رہا ہو, ہم اپنی باتیں لگے ہوئے. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ایمان کے حوالے سے اپنی امپروومنٹ کریں, اپنی بہتری کی طرف جائیں. اس کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اللہ والوں سے تعلق بنانا, مسجد میں آنا جانا, یہ چیز ہمارے لیے یہ ضروری ہے. اچھا طاہر بھائی, اگر ہم سچ نہیں بولیں گے, اگر ہم پورا نہیں تولیں گے, تو ہمارا تو معیار دن بدن گرتا چلا جائے گا اور ہم فنا ہوتے چلے جائیں گے. یعنی اتنا خوف زدہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے کہ نہ میں مرغی خریدنے والے پر اعتبار کرتا ہوں, نہ گوشت خریدنے والے پر کرتا ہوں, نہ کسی چیز پہ کرتا ہوں. جیسے آپ نے اس جارج کا ذکر کیا, تو کیا مطلب ہے یہ پروگرام اصل میں حفاظت ایمان میں نے اس لیے شروع کیا ہے, یہ اندر سے تکلیف کی وجہ سے, کہ یار کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ایک دوسرے پر ہمیں اعتبار ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہے, میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا. عالم دین کو میں نے 2-3 کو کہا جی آپ نے اس پروگرام میں ذرا آنا ہے, آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سمجھانے والوں کا قصور ہے یا سمجھنے والوں کا, یا اس کے درمیان کوئی چیز ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ہی جو ہے کمزوری ہے. اب علماء کسی کے گھر جا کے تو بتانے سے رہے, یا کسی کے اندر گھس کے وہ اندر کچھ چیز اتار نہیں سکتے. وہ ہمارے اندر ایمان ہمارے دل میں اتر نہیں رہا. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ. تو وہ کیا چیز ہے کہ بھی کلمہ پڑھ لیا, لیکن اب اس چیز کو اندر اتارنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک پوری ایک جد و جہد ہے, ایک جنگ ہے, اور وہ لائف لانگ ہے. کہ ساری زندگی ہم نے اسی کے لیے لگے رہنا, اسی کے لیے لگے رہنا. یہ جو دنیا ہے مادی دور ہے, میں سمجھتا ہوں, یعنی میں تو بڑا سیدھا سمپل آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے محل, یہ میرے فارم ہاؤس میں, یہ میری دولت, یہ گاڑیاں, یہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہ بڑی ضرورت ہے. لیکن میں نے کسی کے جنازے کے ساتھ اس کا مال و متاع اور اس کا خزانہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بھی ساتھ لے جاؤ, یہ اس کا تھا. اور جب چلے کافروں کو بھی یہ پتہ ہے, مسلمانوں کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہود و نصارہ کو بھی پتہ ہے کہ خالی ہاتھ جانا ہے. جب ہم پہ یہ بات اثر نہیں کرے گی کہ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, تاکہ جو کپڑے ہم نے پہنے یہ بھی نہیں ہے ہمارے. یہ جو ہے نا ایک دین اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم نے آخرت والی زندگی بنانی ہے. آخرت والی زندگی بنانی ہے, بالکل. اور اس وقت اللہ ماشاء اللہ لوگ اس بات پہ ہیں ہی نہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے. ہاں, اور آخرت کی زندگی آخرت کی زندگی بھی کوئی بات ہے, سمجھ رہے یہی ہے 10-20-50 سال جو کچھ کرنا ہے. اور اللہ پاک قرآن شریف میں وہ بڑے چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ مفہوم ہے کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. اللہ کہتا ہے ہم تو یہ تمہارے یہ بایو میٹرک یہ بھی دوبارہ اسی طریقے سے بنے گا. واہ. اللہ کہتا ہے ہم تو دوبارہ وہ بھی بنا دیں گے, تم یہ گرین بھی ویسے ہی ہوں گے, بالکل ایسے ہی ہوں گے, بالکل ایسے ہی ہوں گے. تو اب آخرت کا جو تصور ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی, اور ہمارے اس انحطاط کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری کے بعد آخرت کی زندگی پہ یقین کا نہ ہونا ہے. صحیح بات. حالانکہ آخرت کی زندگی اتنی اہم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, ان کو حضرت علی نے بتایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. ہاں مال غنیمت تو بانٹ رہے ہیں, تو تم بھی ان سے تمہیں اتنا کام کرنا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ بڑی مشقت کرنے والی تھی. جی سارے کرتی تھی. پانی کی مشک بھر کے لاتی تھی تو جسم کے اوپر نشان پڑ گیا. تو حضرت علی نے کہا تو پھر ان کا کہ ٹھیک ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نا ایک غلام مانگ لاتی. وہ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں, وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے, جھجک گئیں, واپس آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ فاطمہ تم آئی تھی, مجھے لگتا ہے بات کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ میری علی سے بات ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس غلام ہیں, تو مجھے وہ گھوڑے کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا ہے, مجھے گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں, تو اگر ایک غلام مل جائے تو سہولت. حالانکہ بیٹی بھی تھی. اب دیکھیں باپ کی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, اس سے پیارا تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہ بیٹا میں لوگوں کو غلام دے رہا ہوں, یہ لو 2 غلام تمہارے ہیں, اس طرح نہیں کہا. فرمایا اے میری بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو کئی غلاموں سے بہتر ہو. جی واہ واہ واہ. فرمایا کہ ابا جان بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 31 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, یہ غلاموں سے بہتر ہے. واہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو دنیاوی مشقت ہے اس کو دبایا جا رہا ہے, اور آخرت کی اوپر نظر بیٹی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر کام کے اندر نظر آخرت پہ رکھنی ہے. واہ. اب ہمارے ہاں اب یہ کیفیت نہیں ہے. ہم نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ دنیا کو سمجھ لیا اور دوڑ شروع ہو گئی, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ شروع ہو گئی, اور وہ ایسی دوڑ کہ وہ دوڑ اس نے ہماری دنیا کی زندگی بھی خراب کی. ہو سکتا ہے ہم حد سے آگے نکل گئے. حد سے آگے نکل گئے, اور ان فرمائشی پروگراموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں. طاہر بھائی آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. آپ یہ چونکہ ہم پروگرام 15-20 منٹ کا کرتے ہیں, آپ پھر مجھے ٹائم دیجیے گا, اسی بات کو ہم آگے چلائیں گے, تو پھر مزید اس پہ گفتگو ہوگی. تو بڑی مہربانی آپ نے وقت نکالا, اور آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے موقع دیا آنے کا. جی تو ناظرین اصل میں ہم یہ پرابلم لے کر یہ اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بات سوچیں کہ ہمارے آباؤ کے اجداد کہاں گئے, ان کے جو دنیا میں اثاثے تھے وہ کہاں گئے, اور آپ روز دیکھتے ہیں 5 لاکھ لوگ روز اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں جینے کے لیے جتنا آپ کو چاہیے اتنی جدوجہد کریں, اور آپ کو آخرت کے لیے بہت کچھ چاہیے. اگر کچھ دنیا میں ایسا پیمانہ ہوتا جس میں آپ آخرت کی چیزوں کا وزن کر لیتے اور اس دنیا کی چیزوں کا وزن کر لیتے, تو پھر تو آپ صحیح راستہ اختیار کرتے. جیسے طاہر صاحب آئے ہیں, ایسے میرے ساتھ بہت سارے دوست آئیں گے. ہمارا یہ پروگرام یہ الفاظی نہیں ہے, یہ جو آئیں گے دوست وہ آیتیں بتائیں گے, وہ حدیثیں بتائیں گے, یہ تو سارے ہی بتا رہے ہیں, لیکن آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں. ہمارے باپ دادا چلے گئے, ان کے باپ دادا چلے گئے, اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے. اور جیسے طاہر بھائی نے کہا کہ ہم مادی جدوجہد میں, بے شک آپ اس دنیا میں جینے کے لیے جدوجہد کریں, پیسے کمائیں, لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے, اس آدمی کے پاس کل کے دن کی گارنٹی موجود ہے, یا روز محشر میں دکھانے والے اس کے پاس لوازمات موجود ہیں. اصل میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اور ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ عالم دین بھی آئیں. ہمارے اس 22 کروڑ عوام کو اب اصلاح کی ضرورت ہے, اور یہ اگر اصلاح نہیں ہماری ہوگی تو پھر ہمیں بہت نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں, پھر طاہر صاحب کو بھی کہوں گا, اور بھی دوست آئیں گے, تو آپ ضرور سنیے گا. آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا کہ میں کس برائی کو چھوڑ سکتا ہوں,
میں کیسے لوگوں میں ہر دل عزیز ہو سکتا ہوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر دل عزیز ہو سکتا ہوں، اس کے ساتھ ہی فرازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔